आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कायम टीवी कनाडा की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा काज़मी और आज का प्रोग्राम है वज़ाइफ़ुस सालिहीन और मेरे साथ हैं हर दिल अजीज आपा मोहतरमा नरजिस यावर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन जादू, जिसका हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें जो है वो जादू के बारे में बताएं। तो आज मैंने आपा से बोला कि आपा जादू के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि हमारे नाजरीन को जो है वो आसानी हो जाए। थोड़े से वज़ाइफ इमामों के भी आदत के इमाम क्या करते थे, बीबी क्या करती थी, कि जिससे हमें हल पता चले। तो आप बताइए नाजरीन एक बात और कि अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई और सवाल हो तो हमें जो है वो इस हमारे प्रोग्राम के जो वो कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमसे दूसरा सवाल भी कर सकते हैं और हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम फिर उसी हिसाब से फिर तरतीब देंगे। जी आपा। जी थैंक यू सो मच फरवा, जज़ाकल्लाह। देखें आज का टॉपिक जो है वो एक अटल हकीकत है, किसी को इस हकीकत से इनकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये प्रॉब्लम तो है लेकिन परवरदिगार ने इसका हल भी दिया। जैसे वो इलाज पहले देता है, बाद में शिफा पहले होती है, बाद में जो है वो मर्ज आता है और शिफा परवरदिगार उसकी पहले जो है वो दवा पहले बना देता है। तो इसी तरह से बेशक ये जादू एक प्रॉब्लम है लेकिन इसका इलाज कुरान मजीद में और अहले बैत ने बेइंतहा बताए हैं। मफाती के अंदर भी हैं बहुत सारे। मैं आपको जो आज 13 बताऊंगी, मैं 13 जो है थोड़ा मेहनत से लेके आई हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम था सबका ही और सुनने में भी आ रहा था, तो कुरान अहले बैत से लेके आई हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन 13 बताने का मकसद ये नहीं कि सारे ही करने हैं आपको। जिसको प्रॉब्लम हो, जो कर सकता हो इजीली, हाँ इजीली वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर ले। खुलूस से करेगा तो मेरा ख्याल है एक में भी उसको जो है वो हाँ बिल्कुल। तो आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ इंशाल्लाह। और इसमें एक बात ये भी है कि जो मैं चीज बताऊंगी उसकी वर्कशीट भी लेके आई हूँ। आज मेरे पास 3 ऐसे हैं कि जिसकी मैं समझ रही थी वर्कशीट जरूरी है तो वो मैं साथ लेके आई हूँ। उसमें से पहली चीज है चहल कलीद। चहल कलीद 40 चाबियां। अच्छा जी 40 चाबियां। तो ये मैं इसके बारे में ये बता दूं कि ये जादू जो भी करता है और ख़वातीन हैं कि जो जब परेशान हो जाती हैं इस प्रॉब्लम से तो वो पीर बाबा के पास जाती हैं, है ना। तो उलमा फरमाते हैं कि जो जितना जो है वो पीर बाबा के पास जाता जाएगा उतना वो ईमान से खारिज होता जाता है। तो हमें इल्म दीन हासिल करना है, कुरान और अहले बैत से हमें घर के अंदर ही सोल्यूशन मिल जाता है। कुरान हमारे घर में ही है, बस हमारे पास वो आंखें होनी चाहिए जिससे हम देखें और हम तलाश कर लें कि हमारा हल कुरान मजीद में कहाँ है। तो अहले बैत से खुलूस से जब करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। पहली चीज चहल कलीद है, यानी 40 चाबियां। और इसके लिए इसका ये फारसी में नाम है चहल कलीद। और ईरान के अंदर आपको एक कटोरा मिलता है जिसके अंदर चहल कलीद के नाम से वो 40 अज़कार लिखे होते हैं। चाबियां यानी अज़कार है वो जी। और उसमें छोटी छोटी चाबियां भी बनी हुई हैं। अच्छा। उसमें पानी डाल के उसको पिया जाता है वहाँ। तो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं मिलता लेकिन यहाँ पंजतनी सेंटर से मिलता है ये। अच्छा। तो आप उसमें भी पी सकते हैं और आपको वर्कशीट भी मैं इंशाल्लाह खुद दे दूंगी। तो इसके अंदर जैसे अज़कार है, इन्ना काला कुल्ले शाइन कदीर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम है, ये सब है। कुरान अहले बैत से है, या तो वो जिक्र खुदा है या वो कुरान की आयत है, ठीक है। और इसमें रिवायत है, मैं आपको रिवायत पढ़ के सुनाऊं अगर आप बोलें तो। इसके अंदर जो रिवायत लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें चहल कलीद की ये दुआ के बयान में 40 जिसको ब्रैकेट में लिखा है 40 कुंजियां। जनाब फिजा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि जुमे का दिन था, मैंने देखा कि जनाब ज़हरा ने पानी का एक बर्तन हाथ में लिया हुआ है और उन्होंने कुछ पढ़ा और उस पर दम किया। मैंने अर्ज किया कि ए आकाज़ादी आप पर मेरी जान फिदा हो, ये तो फरमाइए कि इस दुआ के पढ़ने से पानी पर दम करने का क्या सबब है। तो आपने दुआ खत्म होने के बाद फरमाया ये दुआ चहल कलीद है और ये जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे और पाकीज़ा पानी पर इस दुआ को पढ़कर दम करे, वो पानी जिस आदमी को भी पिलाया जाएगा उसके 50 साल से बदबख्त जो है वो बंधा हुआ बख्त जो है वो भी खुल जाएगा। बंधा हुआ उसका जो बख्त है यानी उसका जो नसीब किसी ने बांध दिया जादू करके, वो भी जो है वो खुल जाएगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो तो इस पानी को उन्हें पिलाने से उनके बाहमी मोहब्बत का भी कमाल जनाब यूसुफ और जुलेखा
کی محبت جیسا ہو جاتا ہے. اور اس کا جو ہے وہ اور کسی مٹھائی وغیرہ پر دم کر کے کھلایا جائے تو بھی یہی اثر ہوگا. اور پھر وہ بھی اور اسے پڑھا جائے اور ارکے گلاب اور مصری حل کر کے شربت بنا کے آدمی کو پلائے, اور اس دعا کے پڑھنے سے بھی پانی سے غسل کرائے. جو غسل کرائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مہربانی سے وہ شربت پی کر اور غسل کر کے فوراً وہ کھل جائے گا. یہ جادو کا اثر, یعنی وہ اس جادو سے اثار سے باہر آ جائے گا. اور اگر کسی کو حاکم اور بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو عرق یا عطر گلاب پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرے اور وہ عطر اپنے چہرے پر مل کر دربار میں جائے تو حاکم بادشاہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا. یہ ملٹی وائٹامن ہے, سمجھ لیں. اور بھی بہت سارے کام کر یہ چہل کلید. اور اگر پانی پر یہ دعا پڑھ کر جو شخص اس پانی سے غسل کرے گا خدا تعالیٰ اسے تمام وباؤں اور مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ تو مجھے اب دیکھیں, اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ واقعی کبھی کبھی انسان, جب میں اب کانسنٹریشن سے آپ کو بتا رہی ہوں تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے لائک میرا رومال گندا ہے, میں جب دھوتی ہوں تو میرا ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے خود بھی پتا, یعنی یہ ہم کورونا میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے تمام وباؤں, تو یہ کورونا وائرس سے بھی بچائے گا اور مخلوق کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا, بلکہ اپنی امان میں لے لے گا. اور وہ دعا چہل کلید ہے, یہ میں نے پوری روایت پڑھ دی. آپ یہ ملے گی کہاں سے, کسی کتاب میں ہے؟ جی یہ کتاب میں بھی ملتی ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے چہل کلید کے نام پر, آپ گوگل کو سرچ کریں, آپ کو سامنے آ جاتی ہے. بالکل بہت اچھی بات, بالکل ایز اٹ از سیم وہی. ٹھیک ہے, یہ ہم چہل کلید کا اسی طرح سے ہم کریں گے. لکھا ہوا ہے پورا اس کے اوپر طریقہ کار. ٹھیک ہے, اگر کسی کو پرابلم ہو تو وہ پڑھ کے اس کو دیکھ لیں. دوسری چیز ہے چار کل پڑھے. یہ اتنا عام ہے, شاید ہمیں لگتا ہے, کہتے ہیں نا جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ شاید ہمیں اس کی اہمیت ہم کھو دیتے ہیں. جی بالکل. تو یہ چار کل ہے کہ جو چار کل پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ مالک اور خالق نے ہمیں جادو سے بچنے کے لیے, یہ سورہ دین کا شان نزول یہی ہے. تو پھر ہم ضرور بچیں گے جادو سے. یہ نہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور یقین نہیں, پتہ نہیں ہم جادو سے بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے, پھر پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہمارے یقین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جتنے آپ یقین سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آپ چار کل پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا فرق نہیں آیا, دو پڑھنے والے ہیں, دوسرے کو فوراً فرق آ گیا. کیا فرق ہے اس میں؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے. دو لوگوں نے پیناڈول کھائی, ایک کو فرق آ گیا, ایک کو نہیں آیا. اس نے ساتھ میں پانی پوری کھائی ہوگی, اس وجہ سے کھٹا اور ٹھنڈا کھایا ہوگا, بد پرہیزی کی ہوگی. تو اگر ہم بد پرہیزی کریں گے, یہ کیا ہے بد پرہیزی؟ یقین نہ ہونا, توکل نہ ہونا. ابھی بھی دل رائٹ لیفٹ ہو رہا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں پھر بھی پریشان ہے. قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لی ہیں, چاروں کو بھی پڑھی, پھر بھی پریشان ہے, ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا جادو سے بچنا ہے, کیا کریں. بھئی اللہ نے جب دیا ہے حل تو یقین کے ساتھ اس پہ عمل کریں. جتنا یقین زیادہ ہوگا, توکل ہوگا. خداوند عالم سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آپ دیکھیں آخری ٹکڑے میں ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو مجھ پہ توکل کرے گا, بھروسہ کرے گا, میری ذات اس کے لیے کافی ہے. تو ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے, توکل کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ بولے نا, میں ہر ایک کو یہ بولتی ہوں بھائی انشاءاللہ, یہ توکل بہت ضروری ہے. تو تیسری چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دعائے جوشن صغیر ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. دعائے جوشن صغیر سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے. آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو خود بخود یہ پتا چلے گا کہ اتنے پیارے تحفے پروردگار عالم نے دیے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو جب ہمیں فائدہ ملے گا, جب ہی ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا. یہ جادو سے بچنے کا تیسرا عمل. پھر زیارت عاشورہ ہے. اب دیکھیں الحمدللہ میں جن کو جانتی ہوں, اکثر جب وہ کوئی اپنی پرابلم بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھیں, تو کہتے ہیں یہ تو ہم بہت ٹائم سے پڑھیں. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ بہت ساری میری جاننے والی میری اسٹوڈنٹس, دوست, احباب ایسے ہیں لٹرلی جو بہت سیریس ہو کے پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ. اور الحمدللہ ہم جادو سے اسی لیے کوئی وہاں پریشانی نہیں ہوتی ہے, بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جتنا آپ دیکھیں عزاداری بڑھ رہی ہے, علم بڑھ رہا ہے, تو الحمدللہ لوگ بھی اتنا ہی جو ہے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ لیں اس کے اندر 14 دعائیں ہیں. میرے پاس وہ ورک شیٹ ہے, میں نے خود اس کو لکھا ہے. 14 دعائیں, جی 14 دعائیں ہیں 14 معصومین کے صدقے میں. تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. ایک کمپلیٹ پیکج ہے. ایک سمجھ لیں کہ اتنا پیارا کہ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا, جادو سے بچ جاتے ہیں. اس کی پہلی دعا یہ ہے کہ پروردگار تو میری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے.
پہلی دعا مجھے مقام محمود تک پہنچا دے, میرا جینا مرنا اہل بیت کے ساتھ کر دے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ جب ہم یہ کہیں گے اہل بیت کے ہم تابع ہو جائیں, ان کے ساتھ مجھے جینا اور مرنا میرا ان کے ساتھ ہو, تو ظاہر ہے پھر وہ انسان جادو سے نکل آتا ہے. وہ اس میں دعائیں بھی ہیں اور تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. یہ ذات عاشورہ پڑھے. بالکل, یہ صرف ایک کام نہیں کرتا, یہ ملٹی وائٹامن ہے, یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے کام کرتے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے. یہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو 5 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, پروردگار کہتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, میں اس کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ. پانچویں امام کا فرمان ہے اور قرآن سے ہے 5 دفعہ آیت الکرسی. نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے جیب کی, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن و اہل بیت سے ہیں. ہمارے پاس ان کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. کیا آیت الکرسی کہاں تک پڑھنی پوری؟ دیکھیں پوری پڑھ لیں, جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوگا. میں تو جب بھی پڑھتی ہوں, ہم زیادہ پڑھ لیں تو ہم فیہا خالدون تک پوری پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. جی, تو جو ہے 5 دفعہ آیت الکرسی ہم نے پڑھ لی. پانچویں امام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیے گا کہ نرجس آپا نے بتائی کہ یہ گا کہ پانچویں امام کا فرمان ہے, تو پھر آپ کو پتا ہے وہ لذت بڑھ جاتی ہے اس کی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اچھا اس میں ایک اور بھی چیز اگر آپ شامل کر لیں, آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں 5 ٹائمز تو اس کو جادو سے بچنا ہے نا, تو آپ کو جس کو ڈر ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے اس کو بستر پہ لٹا لیں. ٹھیک ہے, انگلی کے اشارے سے اس کو حصار کریں, اس کے ارد گرد سرہانتی سے لے کے پائنتی تک اس کو حصار کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ باؤنڈری بنا دیتے ہیں نا اس کی. تو کیا پڑھیں؟ یہی 5 دفعہ آیت الکرسی. 5 دفعہ جی 5 دفعہ آیت الکرسی پڑھ دیں 5 ٹائمز, اور حصار کرتے جائیں, اس کو لٹاتے جائیں پورا. اس کو سمجھے میں دیوار بنا رہی ہوں. اب کوئی کسی کا نظر بد, جادو اور حسد, یہ تینوں بھی چیزیں بچیں گے اس سے بھی. صرف جادو سے ہی نہیں, نظر بد بھی اثر نہیں کرے گی اور حسد بھی, کیونکہ آپ نے تالے لگا دیے نا, قرآن سے تالے لگا دیے آپ نے, تو وہ جادو اثر نہیں کرتا. میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ جو جادو کرے گا تو اس میں ایسی اس سے مسٹیک ہو جائے گی, وہ جادو کا اس کے اوپر ہی اثر ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہاں تک وہ ہے کہ اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے وہ. تو یہ کرنے والے کو خود پتا چل جاتا ہے, کیونکہ وہ جو کھڈا کھود رہا ہوتا ہے کسی کے لیے, وہ خود گر جاتا ہے اس کھڈے میں. یہ اللہ بہت بڑا محافظ ہے, اس نے ہمیں بچنے کے لیے ایسی ایسی پیاری چیزیں دی ہیں. کرنے والا کیا کرتا ہے آپ دیکھیں, جادو اثر تو رہتا ہے لیکن کرنے والا کافر ہے, تو وہ خود ہی کھڈ میں گر جاتا ہے. جب تو وہ ایسا اس کو سبق مل جاتا ہے, کیونکہ وہ سامنے والا جو ہے اس نے سیف کیا خود کو. ہاں جہاں پہ سونا ہے چور وہیں پہ آتا ہے, لیکن انہوں نے تالا لگایا بھائی, سونے کو سیف رکھا انہوں نے. 5 آیت الکرسی, 4 کل, یہ چہل کلید اور یہ دعائے جوشن صغیر, اتنے کمال چیزیں انشاءاللہ یہ کریں. اور ذات عاشورہ, اور پھر اس کے بعد سورہ شمس, یہ تو صدقے کی نیت سے پڑھیں. سورہ شمس صدقے کی نیت سے. میرا بس چلے تو اگر سارے جتنے بھی ہم ایپیسوڈز کریں گے شروع سے لاسٹ تک, اس میں اگر سورہ شمس کہیں تو یہ بھی آتا ہے اس کے اندر, سورہ شمس. اب میں آپ کو اگر, کیونکہ دیکھیں آج 13 ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو آج 6 بتاتی ہوں. مجھے نہیں لگ رہا کہ آج 13 ہم کر سکیں گے, کیونکہ 15 منٹس کا ہمارا ڈیوریشن ہے نا, تو میں 6 بتاتی ہوں, پھر اس کے بعد 6 انشاءاللہ. جی دیکھیں سورہ شمس کے بارے میں, اگر 7 جنم بھی ملے سورہ شمس پہ بات کرتے رہو تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, اتنی وسعت ہے سورہ شمس. صدقے کی نیت سے آپ پڑھیں, اس کی فضیلت میں تفسیر نمونہ میں رسول خدا احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, دن کے وقت جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے اور رات کے وقت جتنی چیزوں پہ چاند چمکتا ہے, اتنی چیزیں صدقہ کرنے کا ثواب. اور صدقہ رد بلا ہوتا ہے, اور جادو ایک بلا ہے. بے شک. صدقے کی نیت سے سورہ شمس پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا. اور ساتھ میں ہاتھ سے بھی صدقہ دیں. اب آپ یہ نہیں کہیں کہ بھئی صدقہ تو ہو گیا, چلے سورہ شمس کا الحمدللہ وہ 100 روپیہ بھی بچ گیا, 200 بھی بچ گئے, نہیں, یہ پیکیج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. ساتھ میں ہاتھ سے صدقہ بھی دیں, کیونکہ صدقہ دے رہے ہیں. صدقہ بہت مجرب چیز ہے برائیوں سے نکلنے کے لیے, پریشانیوں مصیبتوں سے. آپ صدقہ دیتے ہیں تو کیا اس میں بلائیں ہوتی ہیں؟ نہیں, اس میں بلا نہیں ہوتی ہے. خدا نے یہ پیسے کی ریل پیل کا ایک ذریعہ بنایا, وہ پیسے آپ کی جیب سے جاتے ہیں, دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور دوسرے کا چولہا جل جاتا ہے, دوسرے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. اس میں بلائیں نہیں گھسی ہوئی ہوتی. صدقہ اپنی سگی ماں کو بھی دے سکتے ہیں. جی صدقہ اپنی ماں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں, اماں میں صدقہ دے رہی ہوں, یہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے. تو
صدقہ دینا ہے ہمیں, لیکن یہ سورہ شمس کا صدقہ دیں اور ہاتھ سے بھی صدقہ دیں. تو انشاءاللہ بس پروردگار ہمیں توفیق دے پڑھنے کی. الہی آمین. تو اس پہ تو یہ میرا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے سورہ شمس. الحمدللہ مجالس میں بھی کافی بتاتی ہوں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں. آپ بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین مجھے لگتا ہے کہ اب اس وقت ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے, اور اب ہم اگلے پروگرام, یہ جو 6 باقی رہ گئے ہیں وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.